وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي آية أخرى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ما قال ربنا وبلغ رسول ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین، معزز سامعین، مخدومنا مرشدنا حضرت خواجہ علی صفی قدس سرہ کے عرس کی مبارک تقریب میں شرکت کرنے والے سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب بندے کی تقریب عرس میں شرکت کی سعادت بخشی۔ دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ سے کہ الہ العالمین ہم سب لوگوں کی یہ حاضری قبول فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ و اجمل التسلیم۔ آپ سبھی حضرات ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ملک و ملت کی عظیم ترین شخصیتیں حضور داعی اسلام ادام اللہ ظلہ علینا کے توسط سے آج ہماری نظروں کے سامنے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ خطیب شہیر حضرت علامہ مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب، سابق رکن ممبر آف پارلیمنٹ، اصل گفتگو ہم سبھی حضرات کو ان سے سننی ہے، مگر قبل اس کے کہ آپ کا ذہن خطاب کے لیے تیار ہو جائے، میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ چند منٹ کی باتیں میں آپ سے کرتا ہوں، آپ گفتگو کے لیے تیار ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد خطیب الہند کی بھرپور تقریر ہمیں بھی اور آپ کو بھی سماعت کرنی ہے۔ آغاز گفتگو سے قبل دل کی اتھاہ گہرائی سے اپنی تمام تر توجہات کا قبلہ بارگاہ رسالت مآب کو بنائیں اور حضور قلب کے ساتھ صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم
सलातुम व सलामुन अलैका व अला आलिका व सहाबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। उर्स की जितनी भी तकरीबें होती हैं बिलाशुबा अल्लाह तबारक व तआला से ताल्लुक़ रखने वाले अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करके अपनी तबीयतों को शरीयत के मुताबिक बनाकर ज़िंदगी गुजारने वाले नुफूस कुदसिया की तकरीब होती है। आज हम लोग उर्स की तकरीब में शिरकत की सादतों से माला माल हो रहे हैं और खानकाह की मुक़द्दस पुरनूर वादी में बैठने की सादत भी पा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, आखिर क्या वजह है कि वो रूए ज़मीन पे हों तब भी खल्क़े खुदा उनके इर्द गिर्द मेला लगाए रहती है और नजरों से रूपोश हो जाएं तब भी लोग उनसे आप अपना रब्त और ताल्लुक़ कमजोर नहीं करते। और अपने शब व रोज़ के अय्याम और औक़ात को बसर करके बेशुमार लोग आते और जाते हैं मगर क़ुलूब सबको याद नहीं रखते, अज़हान सबको महफूज नहीं रखते। बड़ी सल्तनतों के मालिक भी यहाँ आए, हुकूमतों के फरमा रवा भी यहाँ आए, शर्क़ व ग़र्ब पे अपने सिक्के जमाने वाले भी आए। लेकिन आज अगर दुनिया किसी को याद रखी है तो सिर्फ वो नुफूस कुदसिया है जिनकी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए गुजरी, वो ज़वाते आलिया है जिनका इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला के लिए रहना हुआ। इसी मुनासबत से मैंने निहायत ही मशहूर व मारूफ कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा की तिलावत की है। मैं नहीं समझता कि आप इस आयत को पहली मरतबा मौज़ूए गुफ्तगू की हैसियत से सुन रहे हों। इतनी मरतबा आप इस पर तकरीर सुन चुके होंगे कि आपको याद भी ना हो, मगर मैं इस आयत को आपके और एक अलग हैसियत से आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुरान मुक़द्दस की आयत है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। खबरदार, होशियार, आगाह हो जाओ। अल्लाह के वलियों को, अल्लाह के दोस्तों को, अल्लाह के लिए जिंदगी गुजारने वालों को ला खौफुन अलैहिम, न तो माज़ी का कोई खौफ होता है, वला हुम यहज़नून, और न मुस्तक़बिल का कोई गम होता है। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न तो उन्हें कोई खौफ होता है, न ही किसी बात का गम होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको और हमें इंसान बनाया, नौए बनी आदम को, पूरी इंसानियत को अल्लाह तबारक व तआला ने ये क़ुव्वत बख्शी है कि नफ़ा नुकसान के बीच तमीज़ करे, स्याह व सफ़ेद के बीच खत्ते फासिल खींचे, दूध को दूध और पानी को पानी बताए, हक को हक और बातिल को बातिल समझे। आप अपनी इस क़ुव्वत को रूह अमल लाएं और आप इस कायनात का जायजा लें। दुनिया में जिस हिस्से तक आपकी बसारत व बसीरत काम करती हो, अज्जाए आलम को परखें,
سروے کریں اطراف عالم کا، تجزیہ کریں اجزائے عالم کا، آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ پوری لسانی برادری زندگی گزارنے میں تفصیلی طور پر چاہے جتنے متعلقات رکھتی ہو، مگر صحیح معنوں میں پوری انسانی برادری کی زندگی کا وہی رخ ہے۔ تفصیل میں جائیں تو کوئی دن رات دولت جمع کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے، کوئی دن رات اچھی بلڈنگ بنانے کے لیے اپنی اوقات کو لگائے ہوا ہے، کوئی شب و روز لوگوں کے بیچ اپنی شہرت جمانے کے لیے، چمکانے کے لیے لگا ہوا ہے۔ یہ متعلقات فروعی اعتبار سے تفصیل میں جائیں تو چاہے جتنے بنا لیں، مگر مجموعی طور پر آپ اگر انسانی برادری کے افکار و نظریات کا جائزہ لیں تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ زندگی گزارنے میں پوری انسانی برادری دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک جماعت وہ ہے جو اس روئے زمین پہ جی تو رہی ہے، مگر اس کا جینا زمین کے لیے نہیں ہے۔ اس آسمان کے نیچے اپنے شب و روز بتا تو رہی ہے، مگر چاند کی چمک میں اس کی زندگی نہیں کھوئی ہوئی ہے۔ سورج کی روشنی میں اس کی تمنائیں نہیں انگڑائی لے رہی ہے۔ ہواؤں سے لطف اندوز ضرور ہو رہی ہے وہ جماعت، لیکن ہوائیں اپنا گھر اس کے دل میں نہیں بنا پا رہی ہیں۔ قسم قسم کے میوات سے وہ جماعت ضرور فائدہ اٹھا رہی ہے، مگر ان میووں کی لذت اس جماعت کے افکار و نظریات کو اپنی طرف مائل نہیں کر پا رہی ہے۔ وہ جماعت اللہ والوں کی ہے، وہ جماعت بزرگان دین کی ہے، وہ جماعت صالحین کی ہے، وہ جماعت خلوص و للہیت کے ساتھ پیارے مصطفیٰ کے نقش قدم پہ چلنے والوں کی ہے، وہ جماعت حضور غوث پاک کی ہے، وہ جماعت خواجہ غریب نواز کی ہے، وہ جماعت حضور عارف صفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، وہ جماعت بزرگان دین کی ہے۔ بزرگان دین کی جماعت، صوفیہ کی جماعت اس روئے زمین پر ہے، زمین پہ چل رہی ہے، آسمان کے نیچے جی رہی ہے، شمس و قمر سے منافع لے رہی ہے، پانی سے پیاس بجھا رہی ہے، کھانے سے بھوک ختم کر رہی ہے، مگر کھانا کھانے کے بعد شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادا کرتی ہے۔ پانی پینے کے بعد منیب حقیقی خدائے وحدہ لا شریک کو جانتی ہے۔ دنیا کی نعمتوں سے سرفراز ہونے کے بعد اپنے دل میں طرف خدائے وحدہ لا شریک کے لیے رکھتی ہے۔ ایک جماعت ہوئی اللہ والوں کی، دوسری جماعت انسانی برادری کی جو اپنی زندگی اللہ کے لیے گزارنے کے بجائے، اپنی زندگی رضائے الہی کی تحصیل میں لگانے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے علاوہ دنیا کی چیزوں میں لگائے ہوئے ہیں۔ دولت حاصل ہو جائے، شوکت حاصل ہو جائے، شہرت حاصل ہو جائے، عظمت حاصل ہو جائے، لوگوں پہ دبدبہ حاصل ہو جائے، چودھری بن جاؤں، لوگ ہمیں دیکھ کر راستہ خالی کر دیں، ہمیں دیکھ کر اپنی کرسی چھوڑ دیں، لوگ دیکھ کر کے آؤ بھگت میں لگ جائیں۔ ایک وہ جماعت ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو بھول کر دنیا دو کی تحصیل میں اپنے آپ کو لگائی ہوئی ہے، دنیا کو دوست بنا کر کے زندگی گزارنے میں لگی ہوئی ہے۔ انفرادی طور پر آپ جائیں، تفصیل میں آپ جائیں تو اللہ کے علاوہ کے لیے جو لوگ جی رہے ہیں ان کی سینکڑوں قسمیں بن جائیں گی، لیکن سب اس بات میں مشترک ہیں کہ ان کا مقصد رضا الہی نہیں ہے، دنیا دو کی تحصیل ہے۔ اس مقصد کے اعتبار سے ہم پوری انسانی برادری کو دو حصوں میں بانٹ رہے ہیں، پوری انسانی برادری کو دو خانوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک جماعت اس انسان کی ہے جو اللہ کے لیے زندگی گزارنے میں لگی ہے، چلتی ہے تو یہ سوچتی ہے کہ کیسے چلوں اللہ راضی ہو جائے، بولنے سے پہلے سوچتی ہے کیا بولوں جس سے اللہ راضی ہو جائے، دیکھنے سے پہلے سوچتی ہے کسے دیکھوں کسے نہ دیکھوں کہ ہمارے اس فعل سے اللہ راضی ہو جائے، سننے سے پہلے وہ جماعت سوچتی ہے کیا سنوں کیا نہ سنوں کہ اللہ ہمارے اس فعل سے راضی ہو جائے۔ اور ایک جماعت وہ ہے جس کی زندگی کا مقصد
صرف اس دنیا کی نعمتوں کو حاصل کر کے لطف اندوز ہو جانا ہے، اس کام سے اللہ راضی ہوگا، رسول اللہ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ اس جماعت کو ان چیزوں کی فکر ہوتی ہی نہیں، یا یہ جماعت فکر کا دعویٰ کر کے اپنی زندگی کو غیر شعبی طرفین افکار سے خالی رکھتے ہوئے رہتی ہے؟ دو جماعت ہوئی۔ پہلی جماعت جو اللہ کے لیے زندگی گزار رہی ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اور جو جماعت کا چہرہ آپ کے سامنے آ جائے، دونوں جماعتوں کی حقیقت آپ کی نظروں کے سامنے واضح ہو جائے، اور دونوں جماعتوں کا انجام بھی آپ کو پتہ چل جائے۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، ہوشیار، وہ جماعت جو اللہ والوں کی جماعت ہے، وہ جماعت جو اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے والوں کی جماعت ہے، وہ جماعت جو اپنی خواہشات پہ پہرے بیٹھا کر رضا الہی کے لیے ہر لمحہ حرکت کرنے والوں کی جماعت ہے، ان پہ تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف ہی نہیں، ان کے لیے تو کوئی غم ہی نہیں۔ اس آیت کو ہم لوگ جب عام طور سے سنتے یا سناتے ہیں تو ہمارے ذہن و دماغ پہ صرف اس آیت کا انتہائی اور اس آیت کی غایتی جہت غالب رہتی ہے کہ جو اللہ والے ہو گئے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہو گئے ہوتے ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہوتا اور نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ اس آیت کو سننے کے بعد عام طور سے ہم لوگوں کے ذہن و دماغ پہ کیا بات آتی ہے کہ اس آیت کے اندر غایت کا بیان ہے کہ جو اللہ والے ہو گئے انہیں کوئی خوف نہیں، انہیں کوئی غم نہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ آیت غایت بھی ہے اور یہ آیت ابتدا بھی ہے، یہ آیت انتہا بھی ہے اور یہ آیت ابتدا بھی ہے، کیونکہ سبوں کا یہ ماننا ہے، علماء ہوں، دانشوران ہوں، محققین ہوں، ارباب علم و حکمت ہوں، سب کا یہ تسلیم کرنا ہے، سب اس بات کو مانتے ہیں کہ جو چیز شے کی ابتدا ہوتی ہے وہی چیز اس شے کی انتہا ہوتی ہے، جو چیز ابتدا ہے وہی چیز انتہا ہے، جو بدایت ہے وہی نہایت ہے، نہایت بدایت سے ہٹ کر کے کسی چیز کا نام نہیں ہے، انتہا ابتدا سے الگ کسی اور امر کا نام نہیں ہے، انتہا تو ابتدا ہی کا نام ہے، نہایت تو بدایت ہی کا نام ہے۔ تو یہ آیت اگر انتہائی حیثیت ہو سکتی ہے تو اس کا انتہائی حیثیت ہونا ہی ابتدائی اہمیت کا تقاضا کرنے والا ہے، اور یہ آیت اگر انتہا ہے تو اس آیت کا انتہا کے مرکز پہ ہونا یہ خود اس آیت کے ابتدائی مرحلے پہ ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ منتقیوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ ما منہ ترکیب الیہ تحلیل، جس سے قضیہ کی ترکیب ہوتی ہے اسی کی طرف قضیہ کی تحلیل ہوتی ہے، یعنی جس سے کوئی شے مرکب ہوتا ہے اسی کی طرف اس کے اجزاء جب منتشر ہوتے ہیں تو اس کا انتشار ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی سی توجہ لائیں انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی، حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس سما خانے کی ابتدا اور اس کی بناوٹ، اس کا آغاز کس چیز سے ہے؟ بھٹے سے بنی ہوئی اینٹ ہے، سیمنٹ ہے، بالو ہے، سریا ہے، ان چیزوں سے لگا کر کے اس عمارت کی تعمیر ہوئی ہے، ان چیزوں سے اس کی ابتدا ہوئی۔ اگر ہم اس کو ختم کر دیں، اس کی اینٹ الگ کر دیں، اس کی دیوار کو منہدم کر دیں، تو جن چیزوں سے اس گھر کی تعمیر ہوئی تھی اس کے ختم ہونے کے بعد بھی تو وہی چیزیں سامنے رہیں گی۔
اینٹ سے اس گھر کی تعمیر ہوئی تھی، اس کے انہدام کے بعد بھی اینٹ سامنے رہے گی، اور مٹی کی اینٹ سے یہ دیواریں بنی تھی، تو توڑنے کے بعد بھی مٹی کی اینٹ ہی سامنے ہوں گی، سونے کی اینٹ سامنے نہیں آ جائیں گی۔ تو پتہ کیا چلا کہ جس سے شے کی ترکیب ہوتی ہے اسی کی طرف شے کی تحلیل ہوتی ہے، جس سے شے کا آغاز ہو اسی پہ شے کا انجام ہوتا ہے۔ اور یہ بات صرف منطقی فارمولہ نہیں ہے، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فارمولے پہ مہر تصدیق لگاتے ہوئے فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اے نوع بنی آدم، ہم نے تجھے اسی زمین سے بنایا ہے، اسی زمین کی طرف پلٹائیں گے اور پھر اسی زمین سے تجھے نکالیں گے۔ پتہ کیا چلا کہ یہی زمین انسانی پیدائش کی ابتدا ہے اور یہی اس کے وجود خاکی کی انتہا ہے۔ تو کوئی بھی چیز ہو اس کی انتہا ابتدا ہی ہوا کرتی ہے۔ منطقیوں نے کہا انحلال الغذایا الی ما منہ ترکیبہ، شے کا انحلال اسی کی طرف ہوتا ہے جس سے شے کی ترکیب ہوتی ہے۔ اور مشائخ طریقت کے امام جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا حضور بتائیے سالک کے سلوک کی انتہا کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی سے پوچھا گیا ما نہایت سلوک السالک، حضور فرمائیے سالک کے سلوک کی انتہا کیا ہے؟ کیسے ہم جانیں کہ سالک سلوک کے انتہائی مقام پہ پہنچ چکا ہے؟ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں النہایت ہی الرجوع الی البدایہ، سالک کے سلوک کی انتہا یہ ہے کہ سالک اپنی ابتدا کی طرف پلٹ جائے۔ سالک کے سلوک کی انتہا یہ ہے کہ سالک اپنی ابتدا کی طرف پلٹ جائے۔ سالک جس قدر اپنی ابتدا کی طرف پلٹنے والا ہوگا اسی قدر سلوک میں انتہائی درجے کو پہنچنے والا ہوگا۔ اسی نے کہا کہ ابتدا کی طرف پلٹنا یہ انتہا کیسے؟ حضرت جنید بغدادی کے اس ارشاد کا علماء نے دو مفہوم نکالا۔ النہایہ ہے رجوع الی البدایہ کا علماء نے مشائخ طریقت نے دو معنی نکالا۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ ہر حال میں انسان اپنی ابتدا کی طرف لو لگائے، اور ہماری اولاد کی ابتدا کیا ہے؟ واللہ واجب الوجود القدیم الازلی لہ صفات نزلیۃ قائمۃ بذاتہ تعالی وہی لا ولا غیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تھی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ کان اللہ ولم یکن معہ شیء غیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واجب الوجود تھی اور کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر اس نے جب چاہا، جیسے چاہا، جس طرح چاہا اس کائنات عالم کو وجود میں بخشا۔ تو ہماری ابتدا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت سے ہے، آپ کی ابتدا بھی اللہ رب العزت کی دست قدرت سے ہے۔ سالک کے سلوک کی انتہا یہ ہے کہ خوشی ہو یا غم، راحت ہو یا تکلیف، سکھ ہو یا دکھ، فقر ہو یا بادشاہی، زندگی کے کسی موڑ پہ رہے سالک اپنے رب کی طرف راجع رہے، یہ سلوک کی انتہا ہوتی ہے۔ مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نفات الانس میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک اللہ والے تھے، ان کا معمول یہ تھا کہ ان کی زندگی میں چاہے جیسے واقعات درپیش ہوں، خوش کرنے والے یا غم میں مبتلا کرنے والے، ان کی زبان سے یہی نکلتا سبحان اللہ، اللہ پاک۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جس گھوڑے میں سوار ہو کر سفر کرتے تھے، چور ان کے اس سواری کو چڑا کر لے کر بھاگ جاتا۔ خادم آ کر عرض کرتا ہے حضور سواری کے جانور کو چوروں نے چرا لیا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک۔ کچھ دنوں کے بعد وہ خادم پھر دوڑتا ہوا آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ حضور جو جانور چوروں نے چرا لیا تھا فلاں مقام پہ اس کو حاصل کر لیا گیا ہے، وہ استقبال خانے میں لا کر باندھ دیا گیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں سبحان اللہ، دونوں خبر دینے والا خادم ایک ہی تھا،
خوشی کی خبر دی گئی تب بھی آپ نے سبحان اللہ فرمایا، غم کی خبر دی گئی تب بھی آپ نے سبحان اللہ فرمایا۔ وہ اس وقت تو مناسب نہ سمجھا پوچھنا، مگر موقع کی تلاش میں رہا کہ مناسب موقع پا کر ضرور فلسفہ پوچھوں گا کہ خوشی کے وقت بھی آپ نے سبحان اللہ فرمایا، ان کے وقت بھی سبحان اللہ فرمایا، ماجرا کیا ہے؟ ایک روز موقع پاتا ہے، ان بساطی کیفیت میں اپنے شیخ کو پاتا ہے، عرض کرتا ہے اجازت ہوتے ایک بات عرض کرا، فرماتے کہو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خادم کہتا ہے جب گھوڑے کی چوری ہونے کی خبر دی گئی آپ نے سبحان اللہ فرمایا، مل جانے کی خبر دی گئی آپ نے سبحان اللہ فرمایا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ سنو، جب غائب ہونے کی خبر ملی تھی تو غم کی خبر تھی، پریشان کن خبر تھی، مصیبت میں مبتلا کن خبر تھی۔ اس خبر کو سننے کے بعد میں نے اپنی قلب کی طرف توجہ کی کہ دیکھوں میرا دل پہلے کی طرح اب بھی اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے یا اس گھوڑے کی محبت میں اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا۔ میں نے اپنے قلب کو پایا کہ جیسے میرا دل اس سے پہلے رب کی یاد میں لگا تھا اب بھی رب کی یاد میں لگا ہے۔ میں نے اللہ کی پاکی بیان کی اور کہا سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات جو گھوڑوں کی یاد سے نکال کر اپنی یاد میں لگائے۔ اور جب تم نے خبر دی کہ پھر وہ آ گیا، پھر میں نے توجہ دی اپنے قلب کی طرف کہ خوشی کی اس خبر کو پا کر میرا دل اپنے رب کی یاد میں لگا ہے یا اس خوشی کے فرحت و انبساط میں جھوم کر اپنے رب کو فراموش کر بیٹھا۔ میں نے اپنے قلب کو پایا کہ جیسے پہلے رب کی یاد میں لگا تھا اس خوشی کی خبر کے بعد بھی اللہ کی یاد میں لگا ہے۔ سبحان اللہ کہا کہ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے وجود میں اور اپنے ذکر میں اور اپنی فکر میں لگا کر گھوڑوں کی ایک معنی یہ ہوا کہ ہر لمحہ ہم اپنے رب کی طرف رجوع رہیں۔ دوسرا معنی مشائخ بیان کرتے ہیں کہ ہم اپنی ابتدائے آفرینش کے جو احوال ہیں ان احوال کی طرف پلٹ جائے تو یہ ہماری انتہا ہو جائے۔ آپ بتائیے کہ ابتدا میں ہم اور آپ کیسے تھے؟ کیسے تھے ہم اور آپ ابتدا میں؟ بتائیے۔ ابتدا میں ہماری حالت یہ تھی کہ ہم اور آپ جب ماں کے پیٹ میں تھے تو کامل توکل اللہ رب العزت کے ذات پہ کرنے والے تھے۔ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اور کسی پہ بھروسہ رکھتا ہے نہیں۔ انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو میں کسی سے کبر، عداوت، حسد، جلن، حقد، عجب، ریا، جتنے امراض قلب ہیں یہ سارے امراض سے خالی ہوتا ہے۔ انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کسی سے گالی گلوچ، شراب، حرام خوری، ان سارے اعمال قبیحہ سے منزہ ہوتا ہے۔ انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو نہایت درجے کا عاجز اور منکسر رہتا ہے۔ سالک کے سلوک کی انتہا یہ ہے کہ جیسے ماں کے پیٹ میں ان خرافات سے پاک اور منزہ ہو کر کامل یقین رب پہ کرنے والا ہوتا ہے، زمین کے پیٹ میں آ کر کے بھی اللہ پہ کامل یقین کرنے والا ہو جائے تو اس کے سلوک کی انتہا حاصل یہ کہ جو شے کے اجزائے ترکیبی ہوتے ہیں وہی شے کے اجزائے تحلیلی ہوتے ہیں۔ یہ ساری گفتگو میں نے بڑھا دی تھی اس بات کو بتانے کے لیے کہ یہ آیت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون جس طرح مرتبہ ولایت کی غایت کا بیان ہے ویسے ہی یہی آیت مرتبہ ولایت کی بدایت کا بھی بیان ہے۔ جس طرح یہ مرتبہ ولایت کے اجزائے تحلیلی ہیں اس آیت کے اندر مذکور چیزیں اس مرتبہ ولایت کے اجزائے ترکیبی ہیں کہ اگر کوئی انسان اولیاء کے خدام کی فہرست میں نام لکھانا چاہتا ہے تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یہ اولیاء کی شان ہے۔ یہ شان اپنے اندر پیدا کر لے کہ خوف صرف اللہ کا ہو، غم صرف اللہ کا ہو، کائنات میں کسی کا خوف نہ ہو تو مرتبہ ولایت لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کسی کا کوئی خوف نہیں، کسی کا کوئی۔ یہ حالت اپنے اندر انسان پیدا کر لے تو وہاں سے مرتبہ ولایت کی ابتدا اس کی روشنی۔ اور یہ بھی میں اپنی منطقی انداز میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن مقدس کی آیت ہے
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ مطمئن نفس راجع رہو اپنے رب کی طرف، راضی برضا ہو کر، اور اللہ کے بندوں میں داخل ہو کر اس کی بنائی ہوئی جنت کے حقدار بنو۔ اللہ نے اس آیت میں عبادی کے اندر داخل ہونے کی سب سے پہلی شرط نفس کو مطمئن کر دی ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ہر حال میں رب کی طرف راضی برضا ہو کر راجع رہو، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور میرے بندوں میں آ کر پھر جنت میں داخل ہو جائے۔ اور اس کے بندوں میں داخل ہونے کی سب سے پہلی شرط ہوئی نفس کو مطمئن کرنا۔ اور نفس کو مطمئن کرنے کا کیا مطلب؟ کہیں گے مولانا صاحب ہم سب لوگ تو اطمینانی سے ہیں، اگر اطمینان سے نہ ہوتے تو بیٹھ کر آپ کی تقریر سن رہے ہو۔ نفس کو مطمئن کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ بھر پیٹ کھا کر بیٹھے ہوئے مطمئن ہیں۔ نفس کو مطمئن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر مصیبتوں کی آندھی سامنے آئے تو اللہ کا فیصلہ ہمیں محبوب کو اپنا عالم۔ نفس کو مطمئن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ علم میرا علم ہے، نہ خوشی میری خوشی ہے، مجھے جس طرح تو رکھے تیری بندہ پروری ہے۔ رباب زشت کے تاروں میں زیر و بم نہ رہا، خوشی خوشی نہ رہی، علم علم نہ رہا، غموں سے لطف اٹھانے کی پڑ گئی عادت، میرے لیے دنیا میں کوئی غم نہ رہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ سرکار دو عالم نے جن نفوس قدسیہ کو اپنی زبان نبوت سے جنتی ہونے کی بشارت کی ہے ان میں سے ایک حضرت سعد مستجاب الدعوات صحابی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے حضرت سعد کے لیے دعا کی تھی، اللہم استجب لسعد، اے پروردگار تو سعد کی دعاؤں کو قبول فرما دے۔ دعائے نبوت کا یہ اثر تھا کہ سعد جو دعا کرتے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا۔ حضرت سعد جب مکہ شریف آتے کسی موقع سے تو باشندگان مکہ کا ایک ہجوم ہوتا جو سعد کو گھیر لیا کرتا، سعد میری یہ خواہش ہے، میری یہ ضرورت ہے، میری یہ تمنا ہے، دعا فرما دو۔ ایک ایک کر کے حضرت سعد باشندگان مکہ کی ضرورتوں کے لیے اللہ سے دعا کرتے اور اللہ ان کی ضرورتوں کی تکمیل فرماتا۔ ایک مرتبہ حضرت سعد مکہ آتے ہیں اور ان کی آنکھ کی بینائی نہایت کمزور ہو گئی، دیکھنے میں بڑی دقتوں کا سامنا ہے۔ ساتھ میں رہنے والوں میں سے کسی نے ہمت کر کے عرض کیا، حضور آپ کی دعاؤں سے تمام اہل مکہ اپنی ضرورت پاتے ہیں، کاش اپنی آنکھ کے لیے دعا کرتے کہ مولا میری آنکھوں کی روشنی دے دے تو آپ کا کام کریں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا جو اطمینان نفس کی حالت میں ایک بندے مومن کا جواب ہونا چاہیے، وہ جواب سنیے۔ حضرت سعد کہتے ہیں، اے لوگو مجھے اپنی آنکھ کی روشنی سے کہیں زیادہ اللہ کا فیصلہ محبوب ہے۔ اپنی آنکھ کی روشنی سے کہیں زیادہ اللہ کا فیصلہ محبوب ہے۔ اللہ میرے بارے میں یہ فیصلہ فرماتا ہے کہ میری بینائی کمزور ہو تو ہزاروں آنکھیں اس فیصلے سے قربان کر دوں، مگر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت نہیں۔ نفس کو مطمئن کرنا اور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی اپنے اندر کیفیت پیدا کرنا، یہ تو مرتبہ ولایت کی بنیاد ہے۔ جو اللہ والے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ تو ماضی کا کوئی خوف اور نہ مستقبل کا کوئی غم۔ محققین نے کہا ہے حقائق الاشیاء تتبین باضدادها، اشیاء کی حقیقت اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ مولانا روم مثنوی کے اندر کہتے ہیں ضد بضد پیدا بود چروم و جنگ، ایک ضد دوسرے ضد سے واضح ہوتی ہے جیسے کہ حبشی اور رومی۔ اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے کا یہ رشتے، یہ حق اور یہ استحکام مکمل طور پہ آپ کو تب سمجھ میں آئے گا جب غیر اللہ کو دوست بنانے والے کی حقیقت بھی سامنے آئے گا۔ قرآن مقدس کی دوسری آیت ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی بات تو سمجھ گئے جو اللہ کو دوست بنائے ہیں،
لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان لوگوں کی بات جو غیر اللہ کو دوست بنائے ہوئے، جو اللہ کے علاوہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، شب و روز اللہ کے علاوہ کے لیے بسر کر رہے ہیں. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال کمثل العنکبوت، اس مکڑی جیسی ہے، اتخذت بیتا، جو مکڑی ایک گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور تمام گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوا کرتا ہے. کاش غیر اللہ کو دوست بنانے والے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو لوگ اللہ کو دوست بنا کر زندگی گزارتے ہیں، اس کی مرضی کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن ان کے بارے میں ناطق ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی غم نہیں. اور جو لوگ غیر اللہ کے لیے جی رہے ہیں، جو لوگ غیر اللہ کے لیے زندگی بسر کر رہے ہیں، جو لوگ غیر اللہ کے لیے اپنی زندگی کو لٹانے میں لگے ہیں، ان کی مثال تو بے ہی ایسی ہے جیسے مکڑی گھر بنانے میں لگی رہتی ہے اور تمام گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوا کرتا ہے. کاش غیر اللہ کے لیے قیمتی زندگی گزارنے والے اس فلسفے پہ نظر رکھتے ہیں. اللہ نے غیر اللہ کے لیے جینے والوں کی مثال کس سے دی؟ مکڑی اور اس کے بنے جانے والے گھر سے. غیر اللہ کے لیے جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ان کی مثال اللہ نے قرآن میں مکڑی ہی سے کیوں دی؟ ارے چیٹی بھی تو کمزور مخلوق ہے، چیٹی سے کیوں نہیں دی گئی؟ مکھیوں سے کیوں نہیں دی گئی؟ مکڑی اور اس کے گھر سے ہی غیر اللہ کو دوست بنانے والوں کی مثال قرآن نے کیوں دیا؟ عالم اسلام کی ابقری شخصیت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ غیر اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ان کی مثال مکڑی اور اس کے گھر سے دینے کی 3 وجہ ہے، 3 سبب ہے. کیا کیا؟ دیکھیے، ہم بھی گھر بناتے ہیں، آپ بھی گھر بنائیں. ہر انسان اپنے سر کو چھپانے کے لیے گھر ضرور بناتا ہے، لیکن آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی گھر بنانے والا جب گھر بناتا ہے تو گھر بنانے سے پہلے صحیح محل وقوع کا انتخاب کرتا ہے، صحیح جگہ منتخب کرتا ہے. ایسی جگہ گھر بناؤں جہاں سے ہاسپٹل نزدیک ہو، ایسی جگہ گھر بناؤں جہاں سے ریلوے اسٹیشن بھی بہت دور نہ ہو، ایسی جگہ گھر بناؤں جہاں سے ایئرپورٹ بھی بآسانی جانے کے لیے سہولت میسر آئے، ایسی جگہ گھر بناؤ جہاں دشمنوں کے حملے کم ہوتے ہوں، ایسی جگہ گھر بناؤ جہاں پہ امن و سکون کا ماحول ہو. کوئی بھی گھر بنانے والا گھر بنانے سے پہلے صحیح جگہ کا انتخاب کرتا ہے. لیکن مکڑی جو اپنا گھر بناتی ہے، مکڑی جو زیادہ بنتی ہے، وہ اپنے گھر بنانے میں اس چیز کا خیال ہی نہیں رکھتی کہ کہاں گھر بنایا جائے اور کہاں گھر نہ بنایا جائے. آپ اس چیز کو تجربے سے جان سکتے ہیں. ابھی 2 مہینے کے بعد جب جامعہ کھلا ہے، ہم لوگ چھٹی گزار کر اپنے اپنے کمرے میں جا رہے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ 2 مہینہ سے پنکھا نہیں چلا ہے تو پنکھے کی 2 پتیوں کے بیچ مکڑی گھر بناتے رہ رہی ہے. میں نے مکڑی سے پوچھا، اے مکڑی، اگر تجھے محنت کر کے گھر بنانا ہی تھا تو ہماری تخت نیچے ہے، اس کے اندر گھر بنا لیتی، کم سے کم سال بھر 6 مہینہ آرام سے رہتی، اس پنکھے میں کیوں گھر بنائی؟ جا کر کے مطبخ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو جس چولہے میں، جس تندور میں 2 مہینے سے روٹی نہیں لگ رہی ہے، اس چولہے کے اندر مکڑی گھر بنائے بیٹھی. میں نے پھر مکڑی سے یہی کوشچن کیا. گھر بنانے والا گھر بنانے سے پہلے صحیح جگہ منتخب کرتا ہے کہ جہاں سے ہاسپٹل نزدیک ہو. تم تو ایسی جگہ گھر بنا رہی ہو جہاں سے موت نزدیک ہوتی نظر آ رہی. اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی چولہے آگ میں چولہے ڈال دیے جائے تمہارا جل کر کے گھر راکھ ہو جائے. اگر پنکھے کو میں نے چیک کرنے کے لیے بھی چلایا تو تمہارا گھر ٹوٹ کر کے نیست و نابود ہو جائے. کوئی بھی گھر بنانے والا جب گھر بناتا ہے تو محل وقوع کا انتخاب کرتا ہے. مکڑی جب گھر بناتی ہے تو محل وقوع کا انتخاب نہیں کرتی. کہاں گھر بنانا مفید ہوگا یہ پتہ نہیں کرتی، کہاں گھر بنانا نقصان دہ ہوگا یہ پتہ نہیں کرتی. جو غیر اللہ کو دوست بنا رہے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی ہے کہ جیسے مکڑی ہلاکت کی جگہ میں گھر بناتی ہے، غیر
اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، قرآن نے ان کی مثال مکڑی اور اس کے گھر سے کیوں دی؟ ٹھیک ہے چلیے مکڑی ہلاکت کی جگہ پہ ہی گھر بنائی ہے، آپ مجھے بتائیں کوئی بھی گھر بنانے والا گھر کیوں بنائے؟ کیوں آپ گھر بنائیں؟ گھر بنانے کا مقصد صاحب بیت کا کیا ہوتا ہے؟ گھر بنانے کا مقصد یہی نہ ہوتا ہے کہ آسمان سے بارش کے قطرے اترے تو گھر میں جا کر کے ہم محفوظ رہ سکیں۔ گھر بنانے کا مقصد یہی تو ہوتا ہے گرم ہواؤں کے تھپیڑوں سے انسان گھر کی چہار دیواری میں جا کر کے محفوظ رہ سکے۔ گھر بنانے کا مقصد یہی تو ہوتا ہے میں جنوری کے مہینے میں سخت ٹھنڈی پڑ رہی ہو تو گھر کی چہار دیواری میں جا کر کے انسان روک سکے، دشمن اگر حملہ کر رہا ہو تو گھر کے اندر انسان چھپ سکے۔ گھر بنانے والا اسی لیے تو گھر بناتا ہے کہ بارش کے قطروں سے حفاظت ہو جائے، گرم ہواؤں سے نجات مل جائے، ٹھنڈی ہواؤں سے نجات مل جائے۔ آپ مجھے بتائیے مکڑی بھی بڑی محنت کر کے گھر بناتی ہے، اگر آسمان سے بارش ہو اور مکڑی کا گھر آپ کے گھر میں نہ ہو، آپ کے گھر میں ہو تب تو آپ کے گھر بارش کو روکے گا، مکڑی کا گھر آپ کے گھر میں نہ ہو، آپ کے گھر سے باہر ہو تو کیا مکڑی کا گھر ایک قطرہ بھی بارش کا روک سکتا ہے؟ مکڑی سے میری تقریر سننے کے بعد آپ اپنے گھروں میں جائیں گے اور مکڑی کے جالے کو دیکھ کر ایک ایک تمثیل کی وجہ کو یاد کیجیے۔ گھر بنانے والا گھر بنا رہا تھا کہ بارش کے قطرے اترے تو گھر بچائے، لیکن ہائے مکڑی کا گھر اس کو بارش کے قطروں سے بھی نہیں بچا پاتا۔ اگر کوئی مکڑی پہ حملہ کرے تو مکڑی کا گھر مکڑی کو اس حملے سے نہیں محفوظ رکھ پاتا۔ اگر گرم ہوا چل رہی ہو تو مکڑی کا گھر اس کو گرم ہواؤں سے نہیں بچا پاتا۔ اگر ٹھنڈ ہواؤں کی لہریں چل رہی ہو تو مکڑی کا گھر مکڑی کو اس سے نہیں بچاتا۔ گھر بنانے والا تو اس لیے بناتا ہے کہ بارش سے بچ جائے، گرم ہواؤں سے بچ جائے، سرد ہواؤں سے بچ جائے، دشمن کے حملوں سے بچ جائے، مگر مکڑی کا گھر اسے کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ ایسے ہی جو لوگ غیر اللہ کو دوست بنا رہے ہیں، آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ مصیبت کے وقت یہ دوست فائدہ دے تو ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے مکڑی کا گھر مکڑی کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، کہ جتنے دوست آپ کے غیر اللہ بنے ہوئے ہیں آپ کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ آپ کے دوست نہیں دیں گے اگر اللہ آپ کو فائدہ نہ دینا چاہے۔ اور اگر اللہ فائدہ دینا چاہے تو ان دوستوں کے بغیر ہی ایسوں سے فائدہ دلا دے گا جس کو آپ دشمن سمجھ رہے ہیں۔ ایسے مکڑی کا گھر مکڑی کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، کہ جتنے غیر اللہ آپ کے دوست بنے ہیں یہ آپ کو اللہ کی مرضی سے ہٹ کر کے فائدہ نہیں دے سکتے۔ آپ خود اس بات کو اپنی تجرباتی زندگی میں اتار کر کے دیکھیے گا۔ اگر آپ کے جیب میں 10 روپے ہیں تو 10 لوگ آپ کے دوست بننے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ انٹری مل جائے، اور جہاں جیب سے پیسہ ختم، لائن تو چھوڑیے جو دوست بن چکے ہوتے ہیں وہ رخ پھیر لیتے ہیں دیکھ لینے کے بعد۔ ایک شاعر نے بڑے اچھے انداز میں اس کی ترجمانی کی، بوقت تنگ رشتی آشنا بیگانہ می کردن، سراہی چون شبد خالی جدا پیمانہ می کردن۔ تنگ دستی کے عالم میں جانے پہچانے لوگ انجانے ہو جاتے ہیں، جیسے سراہی سے پانی پی لینے والے لوگ سراہی سے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا میں زید بکر کی دوستی پہ آپ کیا اعتماد کریں، یہ خالد اور عمر کی دوستی پہ آپ کیا بھروسہ کریں؟ یہ آپ کی رگوں میں دوڑنے والا خون، آپ کی شہ رگ میں دوڑ کر تسلسل بخشنے والا آپ کی حیات تو آپ کا یہ خون، اگر آپ کا اچھا وقت ہے تو وفاداری دکھا رہا ہے، آپ کے صحیح لمحات ہیں تو یہ خون آپ کی رگوں میں دوڑ کر کے آپ کو زندگی آگے دے رہا ہے، اور جب غلط وقت آ جاتا ہے دشمن حملہ کر دیتا ہے اور خون رگیں کٹ جاتی ہے تو یہی خون اب ٹپک ٹپک کر کے ہمیں قاتل کی راہ دکھانا پڑتا ہے۔ اچھا وقت ہے تو رگوں میں دوڑ کر خون ہماری زندگی کو دوام دے رہا ہے، اور اللہ ہماری زندگی میں اگر مصیبت کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو یہ رگیں، یہ خون رگوں سے ٹپک کر کے ہمارے چھپنے کے مقامات قاتل کو دکھاتے ہیں کہ تم جس کو قتل کرنا چاہتے ہو ادھر ہی بھاگتا ہوا نظر آئے۔ جب یہ خون آپ کے ساتھ وفادار تب ہے جب اللہ وفاداری کا فیصلہ فرمائے، اور اللہ اگر مصیبت کا فیصلہ کر دے تو یہ خود دشمنی پہ آمادہ ہو جائے گا۔ تو اب کون دوست آپ دنیا میں غیر اللہ تلاش کر کے لائیں گے جو آپ کے لیے ہر لمحہ آپ کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنے والا ہو؟ جیسے مکڑی کا گھر مکڑی کو
فائدہ نہیں دیا کرتا، اسی طرح سے آپ جس کے لیے اللہ کے علاوہ زندگی گزارنے میں لگے ہیں، اگر اللہ نفع نہ دے تو یہ سارے دوست آپ کو نفع نہیں دے سکتے۔ تیسری وجہ، مکری بھی گھر بناتی ہے، ہم لوگ بھی گھر بناتے ہیں۔ گھر بنانے والا گھر تو اس لیے بناتا ہے کہ بارش کے قطروں سے بچے، ہوا کی حرارت و برودت کی کیفیتوں سے بچے۔ اگر مکری کے گھر کو مکری سے یہ فائدہ نہ ہو کہ بارش کے قطروں سے بچ سکے، ہوا سے بچ سکے، تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ محنت سے گھر بنائی ہے تو اس کو اس گھر بنانے کے سبب کوئی پریشانی نہ ہو۔ اگر مکری کو اس گھر بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو اتنا تو ضرور ہونا چاہیے تھا کہ اس گھر کے بنانے کے سبب مکری کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ لیکن مکری کا گھر ہائے رے گھر، ایک تو مصیبتوں کو برداشت کر کے، مشقتوں کو جھیل کر کے مکری گھر بناتی ہے، اور جو فوائد گھر پہ مرتب ہونے چاہیے مکری کے گھر پہ وہ فوائد بھی مرتب نہیں ہوتے، اور ثانیاً نقصان یہ ہوتا ہے کہ انہی گھروں میں رہنے کے سبب سے مکڑی کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ انہی گھروں میں بدوباش اختیار کر لینے کی وجہ سے مکڑی کو اپنے آپ کو عدم کے گھاٹ اتار دینا پڑتا ہے۔ گھر میں مکڑی گھر بنا کر کے جالے بن کر کے رہ رہی ہے، اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، عرس کی تقریب کا موقع آتا ہے، صفائی کا ابھیان چھڑتا ہے، لاٹھی میں جھاڑو باندھ کر کے صاف کرنے طلبہ نکلتے ہیں۔ جس گھر میں مکڑی رہ رہی تھی اسی گھر میں رہنے کے سبب سے جب صفائی ہوتی ہے گھر کی تو اس صفائی کے ذمہ میں مکڑی کی موت ہو جاتی ہے۔ تو مکڑی کو گھر بنانے سے جو فائدہ ملنا چاہیے وہ نہ ملتا، کم سے کم اس کے سبب موت تو نہ ہوتی، لیکن مکڑی کا گھر ایسا گھر ہے کہ اس میں رہنے کے سبب مکڑی کی موت ہو جاتی ہے۔ یہ خیر اللہ جو دوست بنائے ہوئے ہیں، زمین کو دوست بنائے ہیں، آسمان کو دوست بنائے ہیں، دولت کو دوست بنائے ہیں، شوکت کو دوست بنائے ہیں، جس کے لیے آپ کی زندگی گزر رہی ہے اس کو آپ دوست بنائے ہیں، اس کا تو آپ کو فائدہ نہیں ملے گا، اور مزید نقصان یہ ہوگا کہ اسی کی محبت میں رہ کر آپ قبر بھولے بیٹھے ہیں، حشر بھولے بیٹھے ہیں، پل صراط بھولے بیٹھے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا آپ کو حساب دینا ہوگا، اس مواقع کو بھولے بیٹھے ہیں۔ جیسے مکڑی کا گھر مکڑی کی تباہی کا سبب ہوتی ہے، یہ غیر اللہ جو دوست بنے ہوئے ہیں یہ ہماری زندگی کی تباہی کا سبب ہے۔ دونوں حقیقتیں آپ کے سامنے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے لیے جو لوگ زندگی گزارتے ہیں، نمازی کا خوف نہ مستقبل کا غم، نہ دنیا کا خوف، نہ عقبہ کا غم، نہ جسمانی تقاضے کا خوف، نہ روحانی ضرورتوں کا غم، نہ فیما بین الناس خوف، نہ فیما بین و بین اللہ تعالی غم۔ اور جو لوگ اللہ کے لیے زندگی گزارنے کے بجائے غیر اللہ کے لیے زندگی گزار رہے ہیں ان کی مثال بھی نہیں اس مکڑی جیسی ہے جو جالا بن رہی ہو، اور تمام گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ تو آپ غیر اللہ کے لیے اگر زندگی گزار رہے ہیں تو یہ سارے رشتے آپ کے دم توڑ دیں گے جس وقت آپ کو عادت پڑے گی دوستوں کی۔ اس لیے فیصلہ آپ کو کرنا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے اپنی زندگی دینے والے کے نام کرے اور جو چاہے اپنی زندگی اس دنیا کے نام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ الہ العالمین جن نفوس قدسیہ کے تسلسل سے عرش کی تقریب میں شرکتوں کی سعادتوں سے ہم لوگ مالا مال ہو رہے ہیں، توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی زندگی کو دنیا کے لیے بسر کرنے کے بجائے تیرے نام کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔